बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं गरीबी एक बीमारी नहीं, मगर अगर सोच गरीब हो जाए तो ज़िंदगी वाकई बोझ बन जाती है। हम में से कई लोग सारा दिन काम करते हैं, थकते हैं, दुआएं मांगते हैं, फिर भी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता। पैसा ठहरता नहीं है, इज़्ज़त मिलती नहीं है, ख्वाब पूरे नहीं होते। क्या कभी सोचा है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी आदतों, हमारी सोच में, हमारी कंपनी में कोई ऐसी बात छुपी है जो हमें तरक्की से रोक रही है। आज हम बात करेंगे इन चंद खुफिया आदतों, रवैयों और सोचों की जो इंसान को सारी उम्र पैसे के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कामयाबी एक ख्वाब बनकर रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों से को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, एक आईना है जहां आप ख़ुद को पहचान सकेंगी, और अगर दिल से सुने तो शायद आज ही वो पहली सीढ़ी चढ़ जाएं जो आपको अपनी असल मंजिल तक ले जाए। तो माय डियर क्वींस, बस एक कप चाय लीजिए, दिल थाम लीजिए और चले मेरे साथ कामयाबी के इन रास्तों की तरफ जहां से अमीरी सिर्फ दौलत में नहीं, सोच में भी मिलती है। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो नुकात हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हो सके तो अपने बच्चों के जहन में भी ये बात डालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आप लोगों से बात करूंगी बल्कि आपको साबित भी करूंगी कि किस तरह से हम अपनी तकदीर का फ़ैसला अपनी हिम्मत, मेहनत, कोशिश और दुआ से बदल सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें मैं इस्लामी हवालाजात भी दूंगी, मशहूर किताबों के इक़्तिबासात भी शामिल करूंगी और कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी शामिल करूंगी और रिसर्चेस भी रखूंगी और आपकी घरेलू ज़िंदगी की झलक और दिल को छू लेने वाले अंदाज़ में आप लोगों से बात करूंगी। सो माय डियर क्वींस, कभी आपने सोचा है कि हर वक्त मेहनत के बावजूद, हर बचत के बाद भी जेब खाली क्यों रहती है? ये किस्मत का खेल नहीं है, ये कुछ छुपी हुई आदतें होती हैं जो हमें अमीर होने से रोकती हैं। आइए इन 9 छुपी हुई आदतों को पहचानते हैं और ख़ुद को गुर्बत की ज़ंजीरों से आज़ाद करते हैं। नंबर 1 पर मैं पॉइंट रखना चाहूँगी, अनग्रेटफुलनेस, शुक्र अदा ना करना। माय डियर क्वींस, पहली आदत जो इंसान को गुर्बत की दलदल में धकेल देती है वो है नाशुक्री। जी हाँ, वो लोग जो हर हाल में शिकवे करते रहते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र एक ऐसी रूहानी ताकत है जो ना सिर्फ रिज़्क़ में इजाफ़ा करती है बल्कि दिल को सुकून भी देती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर हम हर दिन ये कहते रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे शौहर कुछ नहीं कमाते, मेरे बच्चे सब कुछ ख़राब कर देते हैं, तो ये अल्फाज ख़ुद हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर देते हैं। किताब दी मैजिक में रोंडा बायन लिखती हैं कि शुक्रगुजारी का एहसास एक ऐसा मकनातीस है जो ज़िंदगी की हर नेमत को आपकी तरफ खींच लाता है। सोचो, अगर हम हर रोज़ शुक्र करना सीख लें, चाहे वो एक वक्त की रोटी हो, बच्चों की मुस्कुराहट हो या शौहर की मेहनत, तो दिल में सुकून आ जाएगा और घर भी बरकत से भर जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज़ 5 चीज़ों का शुक्र करते हैं, इनमें गुर्बत का एहसास 40% कम हो जाता है और वो माली मामलात बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि ज़िंदगी में रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाए, तो आज से शुक्र को आदत बना लो और अपने शौहर की थोड़ी सी कमाई को भी इज़्ज़त दो, अपने बच्चों की ज़िद्दों में भी नेमत तलाश करो और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। पॉइंट नंबर 2 है टाइम मैनेजमेंट। माय डियर क्वींस, दौलत के दरवाज़े हमेशा उन लोगों के लिए खुलते हैं जो वक्त की कदर करते हैं। वक्त वो ख़जाना है जो सबके पास बराबर होता है, लेकिन कामयाब लोग इसे खर्च करते हैं और नाकाम लोग इसे ज़ाया कर देते हैं। जो वक्त को ज़ाया करता है वो हमेशा खसारे में रहता है, चाहे दौलत का हो, रिश्तों का हो या सुकून का हो। लेकिन हम क्या करते हैं, दिन गुजर जाता है एक सीरियल देखने में, दोपहर ज़ाया हो जाती है व्हाट्सएप स्टेटस देखने में और शाम हो जाती है सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग में। फिर रात को बैठकर कहते हैं पता नहीं ज़िंदगी में कुछ बनता ही नहीं। किताब एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर लिखते हैं, छोटे गैर महसूस फ़ैसले और रोज़ाना की मामूली आदतें यही आपकी किस्मत लिखती हैं। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा तामीरी काम यानी किताब पढ़ना या कुछ ना कुछ सीखना या प्लानिंग करना, ये सब आपकी सालाना आमदनी में 20% तक इजाफ़ा कर सकता है। एक हाउस वाइफ है,
اس کا خواب ہے کہ وہ کپڑوں کا آن لائن بزنس سٹارٹ کرے، مگر اس کو وقت نہیں ملتا، بچے، گھر، کھانا، برتن، ان سب سے اس کو نہیں ملتا وقت۔ لیکن پھر اس نے روز اگر 30 منٹ اپنے لیے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا، اب آپ میری بات غور سے سمجھیں کہ صرف آپ نے اپنے لیے 30 منٹ نکالنے ہیں، جس میں آپ نے کچھ سیکھنا ہے، لکھنا ہے، پیکنگ سیکھنی ہے اور ریسرچز کرنی ہے کہ میں اپنے بزنس کے لیے کس طرح سے کام کروں۔ 6 ماہ بعد آپ وہی عورت کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے گھر میں 10,000 روپے مہینے کما رہی ہوگی، صرف اور صرف وقت سنبھالنے کی برکت کی وجہ سے۔ اور ایسا ریئل میں ہوا ہے، ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے آن لائن بہت کچھ سیکھ کر اور بہت سارے کاروبار سیکھنے اور کرنے شروع کر دیے ہیں۔ مائی ڈیئر کوئنز، وقت وہ خزانہ ہے جو نہ بینک میں جمع ہوتا ہے، نہ کسی سے ادھار ملتا ہے، یہ یا تو بناتا ہے یا برباد کرتا ہے۔ نمبر 3 پر جو ہمارا پوائنٹ آتا ہے نا، وہ ہے پور مائنڈ سیٹ، غربت والا سوچنے کا انداز۔ سب سے بڑی غربت جیب کی نہیں ہوتی، سوچ کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا ذہن ہی ہر وقت کہتا رہے کہ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ سب قسمت والوں کے لیے ہے، تو یقین جانو نہ وہ قسمت بدلے گی، نہ آپ کے حالات بدلیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یعنی اگر آپ کے حالات میں ہی منفی، مایوس کن اور خود کو چھوٹا سمجھنے والی سوچ ہے، تو چاہے باہر دنیا میں کیسے بھی حالات ہوں، آپ خود کو غربت سے آزاد نہیں کر پاؤ گے۔ دنیا کے وہ لوگ جو سوچ بدلنے سے دنیا بدل گئے ہیں، ان میں سے ایک ہے جان کوم۔ یہ جو ہے واٹس ایپ کا بانی ہے، ایک یوکرینی مہاجر جو غربت میں پلا تھا، ماں کے ساتھ کھانے کے لیے کوپن پر انحصار کرتا تھا، لیکن سیکھنے کا جذبہ اور میری سوچ میں طاقت ہے والا ایمان لے کر بڑھتا گیا، اور آج وہ ارب پتی ہے اور دنیا بھر میں واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو علی بابا کا جیک ما بانی ہے، 33 مرتبہ انٹرویو سے ریجیکٹ ہوا، KFC میں بھی نوکری نہیں ملی، لوگ ہنستے تھے کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اس کی سوچ نے اسے کامیاب کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہار مان لیں گے تو آپ سچ میں ہارے، اگر ہمت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی دروازہ بند نہیں۔ عبدالستار ایدھی ہمارے پاکستان کا بڑا ہی محترم نام ہے۔ 500 روپے سے ایمبولنس شروع کی تھی اور لوگوں کا مذاق سہا، لیکن وہ خواب دیکھتے رہے، دوسروں کے لیے جینے کا خواب۔ آج ان کے ادارے لاکھوں زندگیوں کے چراغ ہیں۔ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں نیپولن ہل کہتے ہیں، آپ کی سوچ کی طاقت آپ کو امیر یا غریب بنانے کا فیصلہ کرتی ہے، حالات نہیں خیالات کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ جو لوگ خود کو غریب تصور کرتے ہیں وہ موقع دیکھ ہی نہیں پاتے، وہ صرف مشکلات دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ خود کو قابل سمجھتے ہیں وہ رکاوٹ میں بھی راستہ نکال لیتے ہیں۔ مائی ڈیئر کوئنز، آپ بھی عظیم ہو، خواب دیکھ سکتی ہو، کر سکتی ہو، بس اپنے دماغ سے یہ کہ میں نہیں کر سکتی والا جملہ نکال کر باہر پھینک دو۔ یہی جملہ غریبی کا پہلا دروازہ ہے۔ آپ نے کبھی غور شاید کیا ہو یا نہیں، امپاسبل جو لفظ ہے نا، وہ خود کہتا ہے آئی ایم پاسبل۔ تو امپاسبل نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ایک خواب دیکھا ہے تو آپ اس کو پورا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جس سے آپ کو سوچ کا پتہ چل جائے گا کہ سوچ جو ہے نا وہ ہمارے اعمال پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر صرف سوچ نے فیصلہ کیا کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے آفس کے لیے ایک قابل ملازم تلاش کرنا تھا اور اس نے 2 امیدواروں کو بلایا۔ انٹرویو میں صرف ایک سوال پوچھا کہ جاؤ فلاں گاؤں میں جا کر دیکھو کہ وہاں پر جوتوں کی دکان کھولی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ پہلا امیدوار گیا، دیکھا اور واپس آ گیا۔ آ کر بولا، سر وہاں تو کوئی جوتے پہنتا ہی نہیں ہے، دکان کیا چلے گی، سب ننگے پاؤں ہیں۔ دوسرا امیدوار گیا تو وہ واپس آ کر پتہ ہے کیا بولا کہ سر وہاں تو جوتے کوئی پہنتا ہی نہیں ہے۔ واو، کتنا زبردست آئیڈیا ہے، یہ تو ایک انوکھا آئیڈیا ہوگا، وہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کیونکہ وہاں پر پہلے کسی نے جوتے پہنے نہیں ہیں، تو پھر ان کو یہ والا آئیڈیا بہت یونیک بھی لگے گا اور اس سے ان کی زندگی میں سہولت بھی آئے گی۔ تو سر جلدی کریں اور جلدی سے ہم وہاں پر دکان کھولنے کی تیاری کرتے ہیں۔ بس یہی فرق ہوتا ہے سوچ کا۔ ایک نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ نہیں ہے اور ہار مان لی، اور دوسرے نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے اور خالی جگہ میں موقع تلاش کیا۔ اور جناب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں امیر ہونے کی سوچ ہے یا نہیں ہے۔
مائی ڈیئر کوئنز، آج سے جب حالات مشکل لگیں، جب زندگی میں کچھ دکھائی نہ دے، تو یہ سوچو کہ کچھ بھی نہیں کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ نہیں کو مایوسی نہ سمجھو، بلکہ امکان کا آغاز سمجھو۔ ہیبٹ نمبر 4، دوسروں کو الزام دینا۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ میرے حالات اچھے ہوتے تو میں بھی کچھ کر لیتا، میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو شاید میری زندگی بھی بہتر ہوتی، میرے بچے سمجھدار ہوتے تو میں آگے بڑھ جاتی، میرے شوہر ساتھ دیتے تو میں کامیاب ہو جاتی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سب صرف اور صرف پردے ہیں اصل ناکامی کو چھپانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، نہ شوہر، نہ بچے اور نہ سسرال۔ آپ کی زندگی کی باغ دوڑ صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے کو دل نہ کرے، جب انسان خود اڈر ہو جائے اور جب اندر سے ہمت نہ بچے کہ صبح جلدی اٹھ کر کچھ نیا سیکھنا ہے یا 2 قدم آگے بڑھنا ہے، تو پھر غصہ بھی آتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ اور سب سے آسان حل انسان اس کا یہی نکالتا ہے کہ کسی کو الزام دے دیتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے، بچوں کی آواز برداشت نہیں ہوتی، شوہر کی باتیں تلخ لگتی ہیں، اور خود کو آئینے میں دیکھنا بھی بوجھ لگتا ہے۔ ایک خاتون تھی، ہر وقت شکوہ کرتی رہتی تھی، میری بیٹی ضدی ہے، میرا شوہر غیر ذمہ دار ہے، میری سسرال ظالم ہے۔ پھر ایک دن کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے، شاید سارا مسئلہ باہر نہیں تمہارے اندر ہو۔ اس دن کے بعد اس عورت نے روزانہ صرف 15 منٹ خود کو بہتر کرنے پر لگائے، نماز کو وقت پر کیا، یوٹیوب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ویڈیوز دیکھی، اور بچوں سے مسکرا کر بات کی۔ کچھ مہینوں کے بعد وہی گھر، وہی بچے، وہی شوہر، لیکن ایک نئی روشنی، نئی سکون اور محبت بری اور سکون بری، برکت بری فضا۔ کیونکہ جب ہم بدلتے ہیں تب دنیا بدلتی ہے۔ کتاب The 7 Habits of Highly Effective People میں اسٹیفن کوفی لکھتے ہیں کہ ری ایکٹیو لوگ دوسروں کو الزام دیتے ہیں، پرو ایکٹیو لوگ اپنی حالت بدلتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر زندگی میں کچھ بھی نہ بدل رہا ہو تو دوسروں پر نہیں، خود پر سوال اٹھاؤ۔ کیا میں نے آج کچھ نیا سیکھا؟ کیا میں نے خود کو 1% بھی بہتر بنایا، یا دوسروں کو الزام دینے میں سارا وقت ضائع کر دیا؟ ہیبٹ نمبر 5 ہے اوور اسپینڈنگ، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ آج ہم جس سچ کا سامنا نہیں کرتے وہی ہمیں غریب رکھتا ہے، اور وہ سچ یہ ہے کہ ہم وہ خرچ کرتے ہیں جو ہمیں متاثر کرتا ہے، نہ کہ جو ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری آمدنی چاہے 20,000 ہو یا 50,000 ہو، لیکن اگر ہم ہر چیز میں لوگ کیا کہیں گے کا حساب رکھیں گے تو پیسے تو کیا، عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسلام میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اعتدال کی، درمیانی روش کی اور فضول خرچی سے بچنے کی۔ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ فضول خرچ وہی ہے جو دوسروں کی آنکھوں کے لیے خرچ کرے اور اپنے دل کو قرض میں ڈبو دے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ جو لوگ آمدنی سے 10% کم خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس 5 سال میں سیونگ، انویسٹمنٹ اور مالی سکون ہوتا ہے، چاہے آمدنی کم ہی کیوں نہ ہو۔ عام سا لیکن دل پر لگنے والا سچ یہ ہے کہ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کچن میں دال بھی پوری نہیں ہوتی۔ برانڈڈ ہونی چاہیے تاکہ محلے میں نام رہے، یا بچے کی سالگرہ پر کیک 500 کا نہیں 1500 کا ہو تاکہ انسٹاگرام پر اچھی تصویر آ سکے، اور پھر اگلے مہینے کے آغاز میں بجلی کا بل دیکھ کر دل بیٹھ جاتا ہے۔ ایک گھرانہ تھا، شوہر 35,000 کماتا تھا، بیوی نے ضد کی فریج نیا لینا ہے، پرانے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ قسطوں پر فریج آ گیا، اور پھر واشنگ مشین آ گئی، پھر نیا فون آ گیا، ہر مہینے کی قسط میں گھر بوجھ بنتا گیا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسکول فیس نہ دے پائے، بجلی کاٹ دی گئی، اور محلے والے پھر وہی بولے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، شان بھی دکھاتے ہیں، پیسے بھی نہیں سنبھالتے۔ کتاب دا ملینئر نیکسٹ ڈور میں لکھا گیا ہے کہ زیادہ تر امیر لوگ وہی ہیں جو ہمیشہ کم خرچ کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو امیر نظر آتے ہیں۔ دل سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ حقیقی شان جو ہے نا وہ نہیں ہے جو دنیا کو نظر آئے، بلکہ حقیقی شان وہ ہے جو آپ کے گھر میں سکون، قرض سے آزادی اور دعاؤں میں چھپی ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی خریداری سے پہلے ایک سوال پوچھ لیں کہ یہ چیز جو ہم خریدنے جا رہے ہیں یہ ضرورت ہے یا دکھاوا، تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اچھا، قرض اور دکھاوے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ نے شاید زندگی میں بارہا دیکھا ہوگا کہ جتنا بندہ حقیقت میں امیر ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ خاموش، سادہ اور مطمئن ہوتا ہے۔ نہ اسے برانڈ دکھانے کا شوق ہوتا ہے، نہ ہی وہ ہر جگہ اپنی دولت کا چرچا کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو اصل میں غریب ہوتے ہیں نا، وہ خود کو امیر دکھانے کے چکر میں
ہر وقت بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے۔ چمکتی چیزیں دیکھ کے اپنے بجٹ کو برباد کر لیتے ہیں اور قرض لے لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں۔ اور سب سے دل توڑنے والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ تھک ہار کر نیچے آتے ہیں تو دنیا اسے پھر بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے اور جو اس کی اوقات کے مطابق ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ سوچنا چھوڑ دیں گے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ جب آپ گرتے ہو نا تو یہی لوگ خاموش رہتے ہیں اور صرف آپ ہی ہو جو آپ اپنے آپ کو بچا سکتی ہو۔ تو جناب، قرض سے اور دکھاوے سے مجھے جو بات یاد آ رہی تھی، یہ ہم نے 8ویں میں پڑھی تھی میٹلڈا نام کی لڑکی کی، شاید اس کا نام دی نیکلس تھا، تو آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی۔ یہ جو میٹلڈا لڑکی ہوتی ہے نا، یہ ایک پارٹی میں جانے کے لیے وہ اپنی امیر دوست سے نا ایک خوبصورت نیکلس لے لیتی ہے، پارٹی میں پہن کر چلی جاتی ہے۔ وہ بڑی ناشکری ہوتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ پارٹی میں جانا ہے لیکن میرے پاس کوئی بھی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے اور میں پارٹی میں ایسے نہیں جانا چاہتی، وہاں پر امیر لوگ آئے ہوں گے تو پھر میں ان کے درمیان میں کیسی لگوں گی۔ بس اسی سوچ نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ایک امیر دوست کے پاس گئی اور وہ اس سے ایک نیکلس لے آئی، اور اس کی بیڈ لک تھی کہ وہ ہار جو ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے، اور وہ بیچاری سالوں تک مزدوری کرتی رہتی ہے، قرض لے لیتی ہے، اپنا سب کچھ لگا دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے چڑچڑی ہو جاتی ہے، دکاندار سے ایک ایک پینی کے لیے وہ اتنا بحث کرتی ہے اس کے ساتھ۔ تو جناب، بس اس نیکلس کا قرض اتارنے کے لیے نا اپنی زندگی مشکل کر لیتی ہے، اور پھر ایک دن جب اس نے سارا کچھ کھو دیا ہوتا ہے، اپنی ساری جوانی ختم کر لی ہوتی ہے، تب ایک دن جب اس کی دوست اس کی حالت دیکھتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی بے وقوفی بتاتی ہے کہ میں نے اس طرح سے جو تم سے ہار لیا تھا وہ چوری ہو گیا تھا، اور پھر میں نے تمہیں اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرا دے دیا تھا، اور اس کا قرض اتارنے کے لیے مجھے میری پوری جوانی چلی گئی۔ تو جب اس کی دوست جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مائی پور میٹلڈا، وہ جو ہار تھا نا وہ تو نکلی تھا۔ اچھا، میرا دل جو ہے نا اس دن بڑا رویا تھا، مجھے بھی نا وہ میٹلڈا والی جو سٹوری ہے نا بڑا ہی دکھی کر گئی تھی، اور آج بھی جب وہ مجھے قصہ یاد آتا ہے نا تو میرا دل بھر سا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگیاں جو ہے نا دوسروں کو خوش کرنے میں لگا دیتے ہیں، جو ہمیں دیکھتے تو ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ ہم ان کے لیے جلتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے چراغ تک نہیں جلاتے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر کوئنز، دوسرے دا منہ لال ہوئے نا تے اپنا چھنڈا مار کے نہیں کر لئیدا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ چمکنے کی اصل چیز جو ہے نا، چمکنے کی اصل روشنی وہ آپ کے اندر سے نکلتی ہے، برانڈ سے نہیں نکلتی۔ آپ اپنی شخصیت ایسی بنائیں نا کہ آپ کو برانڈڈ چیزیں، برانڈڈ کپڑے، جوتے اور یہ چیختی چنگاڑتی چیزیں دکھا کے آپ کو اپنی شخصیت منوانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ آپ اپنا اخلاق ایسا دکھائیں، آپ اپنا رہن سہن، اپنا بیٹھنا اٹھنا اس طرح کا رکھیں کہ لوگ خود آپ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، یہ تھی وہ چند عادتیں، وہ سوچیں جو ہمیں خاموشی سے غریب رکھتی ہیں، نہ صرف جیب سے بلکہ دل اور دماغ سے۔ اور اب اگر ہم نے اپنی صحبت، اپنی سوچ اور اپنی زبان پر قابو میں نہ رکھا تو ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، تقدیر اس وقت بدلتی ہے جب سوچ بدل جائے۔ اگلے حصے میں آپ کے ساتھ ایسے راز شیئر کروں گی جو کامیاب لوگ اپنی جیب میں نہیں بلکہ دل میں رکھتے ہیں۔ تو دوسرا حصہ ضرور سنیے گا، شاید وہی ایک جملہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں گی چند خاموش قاتل جو ہماری زندگی میں داخل ہو کر ہمارے خوابوں کو مار دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ہم نے اپنی سوچ، اپنی صحبت اور اپنے اندر چھپے بہانے باز ذہن کو نہ بدلا تو ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے جہاں ہمارے بڑوں نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نصیب بدلنے سے پہلے سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ملتے ہیں ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹل دین اللہ حافظ۔